अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग-तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल, कुल 111 आयात और 12 रुकू पर मुश्तमिल है। आज इसका पहला रुकू और पहली आयत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये आयत वाक़या मेराज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें वाक़या मेराज का ज़िक्र है और बहुत फेमस आयत भी है। और इस आयत के तर्जमे को पहले पढ़ लेते हैं, फिर तफसीर की तरफ चलते हैं। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। अगर इस आयत पर गौर करें तो इब्तिदा में हम्द बारी ताला और पूरी आयत नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। आयत का अगर इब्तिदा देखें तो है सुबहान, पाक है वो ज़ात, क्योंकि मुशरिकीन और यहूद व नसारा जो कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में कुछ इस तरह से गुस्ताखाना कलिमात ठहराते थे, शिरकिया कलिमात अपनी ज़बान से अदा करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी तरफ औलाद बेटा मंसूब करते थे, हज़रत उज़ैर को यहूदी उनकी तरफ बेटा मंसूब करते थे, मुशरिकीन फ़रिश्तों को अल्लाह की औलाद कहते थे, बेटियां कहते थे। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं पाक हूँ उन तमाम अयूब से जिनकी निस्बत ये लोग मेरी तरफ करते हैं। और अगर इसकी तफसीर में मज़ीद जाया जाए तो इस पे हमें क्या सीखने को मिलता है इस आयत से, इस लफ्ज़ से सुबहान, यानी जितनी पाकीज़गी, जितनी तहारत, जितनी पाकी है वो तमाम की तमाम रब्बुल आलमीन की शान के लायक है और रब्बुल आलमीन पाक पाकीज़ा है। फिर अपना तारुफ़ करा के रब्बुल आलमीन ने कहा पाक है वो ज़ात जिसने, फिर आगे जिसकी तारीफ़ बयान की गई, जिसकी नात बयान की गई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिसने करवाई वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। रब ने फरमाया कि मैं पाक हूँ कि मैंने मेराज करवाई अपने बंदे को। अब इस मेराज के वाक़े की जो डिटेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुकी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने वहाँ से वो लेक्चर सुन लेने जिनमें वाक़या मेराज का तफसीली ज़िक्र है। कोशिश करूँगी इस आयत में उन चीज़ों को बयान किया जाए जो कि पिछली सीरीज़ में बयान नहीं हो पाई और इस आयत की तफसीर को हम एक अलग अंदाज से पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लफ्ज़ सुबहान है, इसकी अगर तफसीर पढ़ें और इसके फ़वाइद पढ़ें कि सुबहान अल्लाह कहने के, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहने के हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं रूहानी तौर पर और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कितना अजर अज़ीम है। तो इस हवाले से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा तो इसके लिए जन्नत में एक दरख्त उगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। अब अगर इस हदीस पाक पर गौर किया जाए ना तो एक चीज़ समझ में आती है, वो ये कि जितने दरख्त ज़्यादा उतनी जन्नत में जगह ज़्यादा और जितने दरख्त ज़्यादा होते जाएंगे उतने बाग बागीचे हमारे नाम के तैयार होते जाएंगे। तो जिसका जितना दिल करता है अपने नाम के दरख्त लगाने का और जिसका जितना दिल करता है जन्नत में अपनी जगह बनाने का, वो इसका उतना ही विर्द किया करे। नीयत हो अल्लाह की पाकी बयान करने की और नीयत अजर व सवाब हासिल करने की भी हो।
ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کی مثل ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے ان احادیث سے کہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے ہمیں کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے، اور اس آیت کے باقی کے حصے میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی رب العالمین نے اپنے بندہ خاص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اب سیر کرائی یہاں تک کی جو تفسیر ہے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بارکنا حولہ کی تفسیر پڑھ لیں گے کہ نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آپ کو ڈیٹ بتا دی کہ مہینہ جو ہے اس میں اختلاف بہرحال آتا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک اور مشہور یہ ہے کہ یہ 27ویں رجب کو معراج واقعہ ہوئی تھی، یعنی سال میں اختلاف نہیں ہے لیکن مہینے میں اختلاف ہے، اور مشہور یہی ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے اتنی معراج کا واقعہ، اتنی رات کی سیر کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کفر کرنے والا ہے۔ البتہ جو آسمانوں کی سیر ہے اور منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یعنی وہ صحیح احادیث جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، قابل اعتماد ہیں، مکمل ریفرنسز کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہیں، اور ان سے یہ واقعہ جو آسمان کی سیروں کا ہے اور واپسی کا ہے اور واپسی کے بعد کیا ہوا تھا، یہ تمام احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو جو حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہیں، یعنی اس قدر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں کہ اب اگر باقی کا جو واقعہ معراج کا حصہ ہے، یعنی جتنا اس آیت میں ذکر ہے، اس کا جو انکار کرے وہ تو کافر ہے، کیونکہ وہ عین نص قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ لیکن جو احادیث کا انکار کرتا ہے اور باقی کے واقعہ معراج کا، تو اس کا منکر گمراہ ہے، اور ایسی گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تو یہ معراج کب ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کس طرح سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں موجود تھے، یہ میں الحمدللہ آپ کو بتا چکی ہوں دوسرے لیکچر میں، اور اگر آپ نے نہیں پڑھ رکھا تو وہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، لازمی جا کے سن لیجئے گا۔ یہاں پلے لسٹ ہے اسراء اور معراج کے نیم سے، وہاں سے اس پلے لسٹ کے تھرو آپ سن لیجئے گا۔ بہرحال اس آیت میں تفسیر الگ انداز سے اگر ہم پڑھیں تو اس میں بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ریلیٹ کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام کرتے تھے، اور اللہ دنیا میں وہ موجود ہوتے تھے اور اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ تو یہی پڑھنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جا کے ہم کلام ہونا، ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج جو ہے وہ دنیا کے درخت پہ ہوئی تھی۔ ایک ڈفرینشیٹ کیا ہے، دنیا میں ہی ہوا تھا نا، کہ آپ نے سورہ طٰہٰ میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور آپ کو ایک درخت سے ندا آتی ہے اور آپ لوٹتے ہیں اس درخت کی طرف، تو وہ آگ نما روشن ایک جگہ ہوتی ہے، اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ رب العالمین ہم کلام ہوا، اور ان کی معراج کہاں ہوئی؟ درخت دنیا پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، سورۃ القصص میں ایک آیت ہے، ریفرنس ہے اس کا، نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من شجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی تھی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان ہوئی۔
قرآن کریم میں ہی حضرت موسیٰ کی کہاں تک؟ وہ جو وادی طوا میں موجود درخت تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کب ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ سدرۃ المنتہا، وہ جو 7ویں آسماں پر اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی. یعنی وہ مقام جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہنچ کر اس سے آگے نہ جا پائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بھی آگے تک کا سفر طے کر کے آئے. اور اس کا ریفرنس سورۃ النجم کی آیت نمبر 14 اور 15 سے ثابت ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر بلندیاں، کس قدر عظمتیں عطا ہوئیں کہ وہاں تک کی سیر کروائی گئی جہاں تک فرشتوں کی رسائی بھی ممکن نہ ہے. پھر ایک ڈفرینشیٹ یہ ہو گیا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی تھی، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، اور اس کا ریفرنس یہاں پر بیان کرتی ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 8 ہے فلما جاءہا نودی ام بورک من فی النار ومن حولہا. پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس، یعنی موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو پچھلی آیت اور اس آیت کو ریلیٹ کیا جائے تو ہمیں اس سینیریو کی سمجھ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام کس طرح سے کیا گیا، حجاب نار سے، اور درخت پر ان کی معراج ہوئی. یعنی ان سے کلام کیا گیا تو کیا کہاں تھا؟ وادی طوا میں موجود ایک درخت تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت و تفخیم و تعظیم کے لیے بالالفاظ ابہام بیان کی گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تجلی ہوئی، جس طرح سے رب العالمین نے کلام فرمایا، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا. یعنی جب ملاقات ہوئی تو اس کو اس قدر تفخیم بخشی گئی، اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے جو کچھ فرمایا، جتنا کچھ فرمایا، جتنے کی اجازت ہوئی، وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اور جس طرح اگلی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی باتیں ہوئیں جو ہم تک ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں باقاعدہ مینشن ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ کتنی وحی فرمائی؟ جتنی کا حکم ہوا اتنی رسول اللہ نے ہم تک پہنچا دی. جس طرح نمازوں کا تحفہ ہے، جس طرح جنت اور جہنم کی سیر آپ کو کروائی گئی، دیکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اہل جنت کس قدر عیش میں ہیں، اور اس قدر اہل جہنم پر عذاب کیوں، کس وجہ سے نازل ہو رہا ہے، ان کے اسباب بیان کیے گئے تاکہ وہ آ کے امت کو ڈرائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیات ہیں ان کی شان سے ریلیونٹ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج جو کہ ڈفرینشیٹ دونوں کا ہم پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے نئی آیت پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ آیت پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا. چنانچہ ذکر آیا سورۃ طٰہٰ میں، جس کا ذکر میں نے ابھی پہلے بھی کر رکھا تھا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. یعنی یہ والی تمام آیات، یہ والی آیت آخر تک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ کس طرح سے ہے کہ اور میں نے تجھے پسند کیا اور اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے. کیا وحی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن بھی کیا، وہی یہ کی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. یہاں پر سپیس کا تھوڑا سا مسٹیک آ رہا ہے، اللہ الگ ہے اور پھر ہوں. ٹھیک ہے، پھر میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو وحی فرمائی اس موقع پر اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فوق السماوات، جو بلندیوں پر جو کلام فرمایا اسے سب سے چھپا دیا گیا، اور اس کا ذکر میں نے آلریڈی بیان کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی.
بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان برکتوں سے مراد وہ جغرافیائی لحاظ سے بھی جگہ بہت زیادہ عظیم ہے، یعنی وہاں پر پھلوں کی کثرت، باغات کی کثرت۔ علماء فرماتے ہیں یہاں برکت سے مراد یہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، بیت المقدس، وہ شام، وہ دمشق کا علاقہ، اور وہاں پر انبیاء کی قبور سب سے زیادہ ہیں، یعنی انبیاء کا مدفن وہاں پر زیادہ انبیاء کا موجود ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے انبیاء کی شان بیان فرمائی اور کہا کہ وہ ہی مسجد اقصیٰ، وہ ہی بیت المقدس کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم دکھائیں من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ کہ کیا نشانی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہماری فزکس یہاں پر فیل ہو جاتی ہے، ہماری سائنس یہاں پر فیل ہو جاتی ہے، ہماری عقل یہاں پر لاجواب ہو جاتی، جہاں سے واقعہ معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں تک ایک آیت مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ واقعہ معراج سے ریلیونٹ تفصیل جن لیکچرز میں بیان ہوئی ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، لازمی مزید ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔